नाजरीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम फैसला हुआ। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी गई और ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। 104 अफराद हैं जो इस वक्त फ़ौज की तहवील में हैं और 7 माह से हैं, और ये कहा गया कि मुनासिब होगा कि उनका ट्रायल जो है वो मुकम्मल हो जाए। तो इस सारे मामले पर आज का मुकालमा क्या रहा और क्या एतराज़ात जो एक चीफ जस्टिस एक जो जस्टिस हैं उन पर क्या एतराज़ात थे, उस पर बात करेंगे। और जो आज का अदालत में कुछ ख़ास जजेस का रवैया था उस पर भी हम नज़र डालने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर से कुछ बयानात इस किस्म के दे रहे हैं। बयानात में आपके सामने दोहरा देती हूँ। वो कहते हैं कि इंतकाम लेना नहीं चाहता लेकिन हिसाब तो बनता है, क्योंकि हिसाब ना लिया गया तो मुल्क के साथ खेल बंद नहीं होगा। क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी पुरानी रविश पर वापस आ रहे हैं, या मामला कुछ और है, या इलेक्शन के लिए ये कुछ टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं? असल कहानी क्या है, बुखारी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में गज़ा जंगबंदी के हवाले से जो करारदाद है वो मंजूर हो गई है। इस करारदाद की क्या हकीकत है और किस हद तक ये इफेक्टिव हो सकती है, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी। वालेकुम अस्सलाम उज़मा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। बुखारी साहब, आज जो हमने सुप्रीम कोर्ट में मामला देखा, ये बहुत बार ज़ेर बहस आ चुकी है बात कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और ऐसे बहुत से हमने फ़ैसले देखे कि जिसमें इसको की इजाज़त भी दी गई और फिर इसको जो है वो ये भी कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सिविलियंस का ट्रायल सिविलियंस अदालतों में ही होना चाहिए। तो आज के इस फैसले को सबसे पहले आप बताएं कि किस नज़र से देखते हैं आप? पहली बात तो ये है कि अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछना चाहती हैं तो मैं भी मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ हूँ। ठीक। और मेरे ख्याल से एक जमहूरी सोच रखने वाले शख्स की यही अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन अगर लोग उठ के रियासत के इंस्टीट्यूशंस पर हमला करेंगे, रियासत के जो स्तून हैं, जो रियासत के दिफा के ज़िम्मेदार हैं, उनके घरों पर आप हमले करेंगे, आप पेट्रोल बम लेके एयरबेस में घुस जाएंगे अपने जहाज़ जलाने के लिए, आप कोर कमांडर के घर में घुस जाएंगे उसकी वर्दी को लकड़ी पे टांग के तमाशा बनाने के लिए, तो फिर मैं इस हक़ में हूँ कि इनका ट्रायल वाकई मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा दोबारा ये जुर्रत ना कर सके। 2-3 तरह की पनिशमेंट्स होती हैं, चाहे वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, चाहे वो हमारा जो एंग्लो इंडियन लॉ है उसके। एक है रिफॉर्मेटिव, कि ऐसी सज़ा दें आप जिससे आदमी बेहतर इंसान बन के बाहर निकले, कोई हुनर सीख ले जेल में कोई। दूसरा है प्यूनिटिव, कि आपने जुर्म किया, आपको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तीसरा है जो वर्स्ट फॉर्म है डेटरेंट पनिशमेंट, ऐसी सज़ा दें आप कि उसके बाद कोई वो जुर्म करने की जुर्रत ना कर सके। अब आ जाएं आप हाथ काटने की सज़ा से ले लें, चोर की, या संसार से ले लें जिसने ऐसी कोई गैर अखलाकी हरकत की हो, ये सब सज़ाएँ आप मुझे बताइए कि मैं पूछना चाहता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कितने लोग थे हाथों से कटे हुए हैं? ये मतलब है ये एक हद मुकर्रर की थी कि अगर आप ये जुर्म करेंगे तो उसकी ये सज़ा भी हो सकती है। तो यानी कि डिपेंड करेगा जुर्म की नौइयत पर। करेक्ट, क्योंकि अगर आपने ये जो मैंने अभी बयान किए आपके ये जुर्म आपसे सरजद हुए हैं, तो फिर आपका ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए, ताकि आइंदा कोई वो जुर्रत ना कर सके। लेकिन बुखारी साहब, सिविलियन कोर्ट्स में भी तो सजाएं हैं। मैं आ रहा हूँ ना आपकी तरफ। सिविल कोर्ट में सारे ट्रायल जो लोगों के होते हैं, मैंने कहा कि इसका ताल्लुक जुर्म की नौइयत से है। ठीक। अगर आप उन लोगों पर हमलावर होंगे जो आपकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हैं, जो अपनी जानों के नज़राने पेश करके आपको आज़ादी का मज़ा चखने का मौका फराहम करते हैं, तो फिर सज़ा डेटरेंट होनी चाहिए। एक बात। ठीक। दूसरी बात यह है कि ये अदालतें किसी ख़ास मकसद के तहत किसी ख़ास शख्स के लिए नहीं बनाई गई हैं। ये अदालतें 1952 में कायम हुई थी। उसके बाद मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट्स ने इनकी मौजूदगी को तस्लीम किया है अदालती फैसलों की रोशनी से, जो कल अदालत में बयान भी किए गए। फिर आपने एक तरह से पूरे आइन को रिविजिट किया जब 18वीं तरमीम लेके आए आप। 63 के करीब आर्टिकल्स में आपने चेंजेस की। 18वीं तरमीम ने भी फौजी अदालतों के क़याम को तस्लीम किया, इनको रहने दिया है। दैट मीन्स कि जो लॉ मेकर्स थे, जो जूरिस्प्रूडेंस के मास्टर्स थे, जो आइन मुल्क को दे रहे थे, उनको इनकी अहमियत और इनके इस्तेमाल का इदराक था। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में हुआ यह है कि इसके एक बेंच ने पहले इनको कलअदम करार दे दिया था। एक तरह से इन जो सिविलियन का ट्रायल था
اس کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ نہیں ملٹری کورٹس نہیں کر سکتے. پھر اس کے اوپر ریویو پٹیشنز آئیں, بے پناہ پارٹیوں کی طرف سے بھی آئی, کچھ وکلاء کی طرف سے آئی, کچھ انڈیویجولز کی طرف سے بھی آئی. ان کے اوپر پھر دوبارہ اس کی جو ہے وہ ری ہیئرنگ ہوئی ہے, ایک 6 رکنی بینچ نے کی ہے, جس نے 5-1 کی نسبت سے اس سابقہ فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا ہے. مسرت ہلالی صاحبہ نے صرف اختلاف کیا, صرف ایک خاتون جو ہیں جج, انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے, لیکن 5 ججوں نے یونانیمسلی اپنا, مطلب یونانیمسلی ان دا سینس کہ وہ 5 ایک رائے رکھتے تھے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور اب ان لوگوں کا جن کی میں نے آپ کو کیٹیگریز بیان کر دی ہیں, ان کا ٹرائل اب فوجی عدالتوں میں ہی ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ all is well that ends well. یعنی اگر یہی نتیجہ نکلنا تھا کہ جو لوگ ملک کی دفاعی تنصیبات پر, ملک کے آئینی اداروں پر حملہ آور ہوں گے, ان کو یقینی طور پر مثالی سزا ملنی چاہیے, تو پھر یہی ایک طریقہ کار ہے. Having said that, میرا خیال یہ ہے کہ ہم یہ توقع ضرور کریں گے ان فوجی عدالتوں سے کہ وہ صرف سزا دینے کی غرض سے اس ٹرائل کو کنڈکٹ نہ کریں, میرٹس پر ٹرائل کریں, اور اگر لوگ بے قصور ہیں تو ان کو صرف اس لیے سزا نہیں ملنی چاہیے کہ ان کا کسی ایک پارٹی سے تعلق تھا یا ہے تعلق, یا یہ کہ یہ اس کے سرکردہ لوگ ہیں. اگر انہوں نے جرم کیا ہے, اگر وہ 9 مئی کا حوالہ ہے نا اصل میں, تو یہ میں نے کئی دفعہ اس پروگرام میں کہا ہے, میری اس بات کو شاید لوگ پوری طرح نہیں سمجھے ہیں کہ 9 مئی ایک ایسا بوجھ ہے جو کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے سر پہ لے کے چل نہیں سکتی, نہیں اٹھا سکتی. غالباً آپ نے بہتر لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ تو ہے صورتحال فوجی. تو بخاری صاحب آپ نے کہا کہ سخت ترین سزا ہونی چاہیے. آئی ایگری ود یو کہ سخت ترین سزا بھی جو ہے وہ ایک سویلین عدالت میں ہو سکتی ہے. سزائے موت بھی ہوتی ہے, جو پھانسی کی سزا ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے. تو سخت ترین سزا تو وہاں پر بھی موجود ہے. تو پھر کیا چیز اس کو کیٹیگرائز کرتی ہے کہ یہ سویلین عدالت میں نہیں ہو سکتا, اس کو فوجی عدالتوں کے لیے, فوجی عدالتیں ہی اس کا واحد حل ہیں, اس کا قیامی واحد حل ہے. میں عرض کر دیتا ہوں اس کو. ہمارے ہاں جو سیاسی ٹرائل ہو, چاہے شخصی ٹرائل ہو, چاہے اس طرح کے ٹرائلز ہوں, ان کا جو ہمارے ہاں جوڈیشل سسٹم ہے, اس کے بارے میں تو آپ کو میرے خیال سے انلائٹن کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ ایک فارن فنڈنگ کا کیس تھا, 8 سال سے چل رہا ہے. کر لیں آپ جو کرنا ہے. جب بھی وہ کسی فیصلے کے قریب پہنچتا ہے, آپ کا یا وکیل تبدیل ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں تو نئے سرے سے تیاری کروں گا. 8 سال نہیں ہوئے اس کو. توشہ خانہ لوگوں نے کہا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, سال نہیں ہو گیا اس کو. تو ان سول عدالتوں کے بارے میں اس سے زیادہ آگے جانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن چونکہ معاملے کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کے اوپر اگر جلد لوگوں کو سزا یا جزا جو بھی ہے وہ نہیں ملے گی, تو پھر یہ حرکات ہوتی رہیں گی. اور سول عدالتوں میں چونکہ معاملہ بہت تاخیر سے نتیجے کی طرف جاتا ہے, اس لیے میرے خیال سے اسی تصور کے تحت ہی غالباً ان عدالتوں کو تشکیل دیا گیا تھا کہ جو آپ کے دفاع سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ان کے ساتھ اگر کوئی کھلواڑ ہوتا ہے تو اس کی جزا اور سزا فوری ہونی چاہیے. آپ دیکھیے ایک سسٹم فوج کے اندر موجود ہے. آپ نے دیکھا 3 اسٹار جنرلز کو نہیں ڈسکوالیفائی ہوا, ان کے پرکس اینڈ پرویلیجز ختم نہیں ہوئے ہیں, ان کو سزائیں نہیں ہوئی ہیں, عمر قید سزا میجر جنرل کو ایک کو نہیں ہوئی, ایک بریگیڈیئر کو نہیں ہوئی. تو 2 طرح کے, ایک وہ لوگ جو فوج کے اندر ہیں جرائم کرتے ہیں, ان کا ایک سسٹم علیحدہ ہے, اور وہ لوگ جو فوجی ہوں یا سویلین ہوں لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹس کے اوپر جو اٹیک کریں, ان کے لیے دوسرا فورم. اچھا بخاری صاحب, ایک اور معاملہ بھی جو آج عدالت کو درپیش تھا, درخواست گزار جو تھے سابق چیف جسٹس رہ چکے ہیں جواد خواجہ صاحب, انہوں نے جو لیڈ کر رہے تھے اس بینچ کو, سردار طارق مسعود صاحب, ان پر اعتراض اٹھایا تھا کہ, اور ان سے کہا تھا کہ وہ الگ ہو جائیں بینچ سے. لیکن انہوں نے جس طرح سے ایک جواب دیا, انہوں نے کہا کیا کر لیں گے آپ کہ اگر میں بینچ سے الگ نہیں ہوتا, تو کیا یہ ان کا جو جواب تھا یا جس طرح سے انہوں نے ریئیکٹ کیا, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب تھا؟ میرے خیال سے وہ بالکل مناسب تھا, اس لیے کہ ایک رویہ بن گیا ہے کہ آپ نے معاملے کو تاخیر کرنی ہے, جی مجھے تو جج پہ اعتبار نہیں ہے, جی ابھی پروسیڈنگ شروع نہیں ہوئی ہے, آپ پہلے سے کہہ رہے ہیں تو نہیں ہوگا. بھائی ہو آر یو ٹو ڈیسائیڈ دیٹ؟ یہ تو اب ایک کمیٹی بناتی ہے نا, 3 سینئر ججز کی کمیٹی بینچ بناتی ہے نا, تو اس کے اوپر اس طریقے سے
اعتراض اٹھا کے پھینک دینا جو ہے اس کے اوپر یہی رد عمل بنتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جورسٹ کمیونٹی جو ہے وہ اس کو ریئلائز کرے گی کہ صرف انگلی اٹھا دینا جج کے اوپر کافی نہیں ہے انلیس یو ہیو اے گڈ ریزن. تو گڈ ریزن ان کے پاس کوئی نہیں تھی, اسی لیے انہوں نے اتنا اسٹرانگلی. تو میں اپنے سوال کو تھوڑا سا ریفریز کر دیتی ہوں کہ جو جس طرح سے رسپونڈ کیا جج صاحب نے کہ میں نہیں کرتا, کیا کر لیں گے آپ, تو کیا یہ ایک بچگانا سا فیل نہیں تھا بجائے اس کے کہ ایک جج کے عہدے پر ہوتے ہوئے؟ نہیں, میرے خیال سے یہ بالکل نہیں تھا, اس لیے کہ جواد خواجہ از ناٹ اے سویلین اور اے somebody. He has been a judge, he has been in the Supreme Court, so he should know what the decorum is. تو آرگومنٹیٹو سٹائل میں بات کریں. نہیں, آرگومنٹ دیکھیں, میں نے پھر آپ سے کہا آپ یہاں بیٹھ گئے ہیں ہمارا ٹرائل ہماری درخواست سننے کے لیے, اس نے کہتے اور کیا میں کھڑا ہو کے سنوں, بالکل ٹھیک ہے یہ, مطلب دس از ناٹ دا مینرزم in which you address a sitting justice. یعنی جس طرح سے بات کی گئی اسی طرح سے کر کے رسپونڈ کر لیا گیا. ترکی جواب آ گیا. اگلا دوسرا پارٹ اس کا میرے خیال سے وہ ہم بھول نہ جائیں. جی بخاری صاحب, وہ جو شناختی کارڈ بلاک ہونے جا رہے ہیں, جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کو بے پناہ وارننگز دی گئیں, ان لوگوں کو بے پناہ سمجھ دیے گئے, ان لوگوں کو بے پناہ بار کہا گیا کہ آپ شامل ہو جائیں تفتیش میں. نہ انہوں نے نیب کو رپورٹ کیا, نہ وہ عدالتوں کو سرنڈر کیا انہوں نے. تو پھر کیا کریں, ان کو میڈلز بھیجیں؟ تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی موومنٹ کو آپ ریسٹرکٹ کریں. ان کے پاس شناختی کارڈ اگر بلاک ہو گئے ہیں, دے کانٹ ٹریول, دے کانٹ ہیو اے پاسپورٹ ایشوڈ, دے کانٹ ہیو اے ویزا ایشوڈ. تو یہ بھی پروسیجر کا حصہ ہے, یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. جب آپ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے ہیں, کیا کل تک نواز شریف کو بھگوڑا قرار نہیں دیا جاتا تھا, مفرور نہیں کہا جاتا تھا؟ تب تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ آپ ایک شریف آدمی کو جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے کس زبان سے بلا رہے ہیں آپ. تو ان کے میں سمجھتا ہوں نام میرے خیال سے آپ نے لیے نہیں ہیں, اگر آپ کہیں تو میں لے دیتا ہوں. مراد سعید, اعظم سواتی, حماد اظہر, اسلم اقبال, کرامت کھوکھر, علی امین گنڈا پور صاحب, واسق قیوم عباسی, یہ ہیں مسرت چیمہ صاحبہ اور جمشید چیمہ, زبیر نیازی, ملک ندیم عباس اور غلام محی الدین دیوان. یہ اہم لوگ ہیں. اب آپ کو میں ذرا تھوڑا سا گفتگی کی طرف لے کے جاتا ہوں. ان کے بیانات اور پریس کانفرنسز یاد ہے نا آپ کو, ان کے لہجے یاد ہے نا آپ کو, ان کا یہ قرار دینا کہ یہ ریڈ لائن ہے, اس کو چھڑا خون کی ندیاں بہ جائیں گی. وہ پاشیدے کو بھی میں ڈھونڈ رہا ہوں آج کل, کہیں میری ملاقات ہو جائے تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں. اب تو خیر وہ ان کو گیٹ نمبر 4 دوبارہ یاد آ گیا ہے نا. ان کے لہجے یاد ہیں آپ کو. تو اس لیے میرے دل میں ایمانداری کی بات ہے, آئی ہیو نو سافٹ کارنر فار دیم. دے شوڈ کم ٹو دا کورٹس, دے شوڈ کنٹیسٹ دیئر کیس. وہ کوئی خدا نہ خواستہ بھارتی تھوڑی ہیں, وہ کوئی ملک کے دشمن ایز سچ تھوڑی ہیں. پاکستانی سٹیزن دین دے شوڈ کم اینڈ فیس دی ٹرائل, جس طرح وہ دوسروں کو کہتے تھے کہ آپ آئیں اور آ کے فیس کریں ان کو. تو یہ فرار ہیں کیوں عدالتوں کو فیس نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ پتہ ہے کیا کیا ہوا ہے. ایک تو اپنے جرم کی نوعیت اور گمبھیریت کا احساس ہے, اور دوسرا ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو اب کوئی رعایت نہیں ملے گی. یہ میں رعایت کی طرف آؤں گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد, جب ہم دوسرے ایشو کی طرف جائیں گے. وہ بھی بات کرنی ہے میں نے, وہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, بہت دیر ٹالا گیا اس کو بھی. دوسری بات یہ کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب یہ ٹرائل جیل میں ہو رہا ہے, 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں ہو رہا, نہ یہ جلسہ گاہ میں ہو رہا ہے جہاں 5000 ورکر کو گھسیٹ لیا جائے اور 400-500 میڈیا کے وہ لوگ لائے جائیں جن کو سوشل میڈیا ہینڈل اور یوٹیوبر کہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہیں دنیا میں, نہیں ہوتا. یہ ریسٹرکٹڈ انٹری ہوتی ہے کھلی کورٹ میں بھی. آپ جلسہ عام نہیں کر سکتے عدالت کے اندر جا کے نا. تو پھر یہاں ایک خواہشیں کیسی ہیں, اصل بات کیا ہے. اب وہ عدالتیں نہیں ہیں جو سہولت کار تھی. اب وہ جج نہیں بیٹھے ہیں جو کہتے گڈ ٹو سی یو, وش یو آل دا بیسٹ. یہ رویے ججوں کے ہونے نہیں چاہیے تھے. اس لیے ان کو اب یہ ریکنسائل کرنا پڑے گا کہ یہ جیل ٹرائل ہے, اور جیل ٹرائل ہی ہوتا ہے. تو علیمہ خان نے جو کہا ہے کہ سائفر کیس میں خان صاحب کو سزائے موت ہو سکتی ہے. دیکھیے اب ایک تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بی بی یہ آپ کے کان میں کس نے بتایا آپ کو؟ ابھی تک کسی جج نے, کسی وکیل نے, کسی حکومتی اہلکار نے تو نہیں کہا. تو ٹرائل ہوگا تو پتہ چلے گا نا. آپ یا تو دھمکی دے رہی ہیں یا آپ پرووک کر رہی ہیں عمران خان صاحب کے سپورٹرز کو. تو یہ بھی رویہ میرے خیال سے بالکل ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات جو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو فرد جرم لگی ہے, اس کے اوپر کہا خان صاحب نے کہ جی دیکھیے ایک تو میری حکومت گرا دی آپ نے, اوپر سے میرے اوپر فرد جرم بھی لگا دی, مجھے مجرم بھی بنا دیا انہوں نے. تو حضرت صاحب آپ جب وزیر اعظم تھے تب بھی یہ قانون تھا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, یہ آپ کے لیے اسپیشلی نہیں بنایا گیا ہے, یہ بھی بہت پرانا بنا ہوا کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی.
تو اس کانسٹیٹیوشن کے حصے کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے حکومتی یعنی سیکریسی کے اوپر زد پڑتی ہے، حکومت کی جو سیکریٹ سفارتکاری ہوتی ہے اس کے اوپر زد پڑتی ہے، تو آپ کو ٹرائل تو اسی کے تحت ہی ہوگا نا جی. اور اگر اس کے تحت ہوگا تو پھر اس کی اپنی لوازمات ہیں جو اپنے طریقے سے وہ اس کو کنڈکٹ کریں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ حامد خان صاحب بھی بول پڑے ہیں. چلیے ان کا بھی ہمیں بولنا سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو پتہ پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں. پہلے ایک دفعہ آلموسٹ منحرف ہو گئے تھے، نکال دیے گئے تھے پارٹی سے. منحرف ہونے میں تو بڑا گریس ہے، ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا، ایک تو کھڈے لائن جس کو کہتے ہیں لگانا. پھر جب خان صاحب کو ضرورت پڑی تو پھر ان کو انہوں نے اپنے قریب کر لیا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو پیشکش کی گئی تھی کہ چیئرمین بن جائے. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے وزڈم کا مظاہرہ اس لیے کیا کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو بھی چیئرمین بنے گا ہی ول بی نائدر ہیئر نور دیئر. ہم نے دیکھ لیا نا پریزیڈنٹ آف پارٹی کا کیا حشر ہوا، اس کا نام پرویز الہی ہے. ہم نے دیکھ لیا نا کہ اس سے پہلے جو دیگر سینئر لوگ تھے، شاہ محمود قریشی صاحب، ان کا کیا حشر ہوا جب وہ کو چیئر پرسن تھے. تو میرے خیال سے وزڈم کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے اور اپنی عزت نفس جو ہے وہ بچا لی ہے، فار وچ ہی شوڈ بی اپریشیٹڈ. ٹھیک ہو گیا. بخاری صاحب مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے ناظرین اور ہم بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب جو اب جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، کیا وہ ایک نیا بیانیہ بنانے جا رہے ہیں؟ کیا وہ الیکشن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے الیکشن کو ٹارگٹ کر کے یہ نعرے بازی کر رہے ہیں، سیاسی نعرے بازی کر رہے ہیں، یا واقعتاً وہ کوئی انتقام جو ہے وہ لینے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ اس پر بخاری صاحب کی کیا رائے وہ جانیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف ایک مرتبہ پھر سے فارم میں نظر آ رہے ہیں اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں کیا وہ ایک نیا بیانیہ بنانے جا رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف نہیں کر سکتا، انتقام لینا نہیں چاہتا، لیکن حساب تو بنتا ہے کیونکہ حساب نہ لیا گیا تو ملک کے ساتھ کھیل بند نہیں ہوگا. لیکن جب وہ واپس تشریف لائے تھے لندن سے تو انہوں نے کہا تھا کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا. بخاری صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی اپنے بیانیے میں جو انہوں نے واپسی پر ایک بیانیہ بنایا تھا، کیا اس میں تبدیلی آ رہی ہے یا یہ سیاسی نعرہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ میرے خیال سے مقدمات سے جان چھٹ جانے کے بعد نواز شریف صاحب کافی اب ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس کو آپ بے جا، بے وجہ یا بے معنی نہیں قرار دے سکتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انتقام نہیں لوں گا. وہ اپنے اس وعدے پر جو 21 اکتوبر کو انہوں نے کیا تھا اس پہ قائم ہے. ٹھیک. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں احتساب بھی نہیں چھوڑوں گا. کن کا؟ جنہوں نے ایسے فیصلے کیے جس سے ملک کو نقصان ہوا. وہ کہتے ہیں میری بات چھوڑ دیں، میں نے تو بھگت لیا، میں نے اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کے جیل بھگتی، میری بیٹی کو میرے سامنے سے لمبی چوڑی کہانی انہوں نے سنائی ہے، آپ کے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں کہ لیکن جس کی وجہ سے ملک میں بحران آیا، معاشی بحران بھی آیا، سیاسی بحران بھی آیا، ان سب سے حساب کتاب لینا چاہیے. میرے خیال سے اس حد تک تو وہ بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا تھوڑا سا ان کے خلاف جو فیصلے ہوئے اس کے ذرا طریقہ کار کے اوپر مختصراً میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر ایک جے آئی ٹی بن گئی. اس جے آئی ٹی کے لیے ایک شخص کا انتخاب ہوا جس کا نام واجد ضیاء تھا. اس نے 10 والیومز گھڑے جو ان کو لکھے لکھائے دیے گئے تھے، ان کا ایک رتی بھر کنٹریبیوشن نہیں ہے. کس نے لکھے تھے؟ آ جائے گا اشارہ ان کی طرف بھی. اس میں کہا گیا 10واں والیوم اگر کھل گیا تو نواز شریف تو کہیں کے رہیں گے ہی نہیں، مگر وہ کھلا نہیں. اتنا زبردست ان کے خلاف کمپین کے باوجود بھی وہ کھلا نہیں، اس لیے کہ اس میں کچھ تھا ہی نہیں. اور کیوں نہیں تھا کچھ اس میں؟ اس لیے کہ جو مقدمہ پاناما کا نام لے کے بنایا گیا تھا اس پر انہیں سزا نہیں ہوئی کیونکہ ان کا تو نام ہی نہیں تھا اس میں. لہٰذا ایک جے آئی ٹی کے برعکس، ایک پٹیشن کے برعکس جس کی گراؤنڈز ہوتی ہیں، ایک اقامہ کھڑا کیا گیا اور اس کے اوپر ان کو سزا بھی دی گئی، نااہل بھی کر دیا گیا. اس طریقے سے اس عدالت نے جو بھی تھی وہ انہوں نے ملک سے ایک وزیر اعظم چھینا، وزیر اعظم سے اس کی پرائم منسٹر شپ چھینی، اس کی پارٹی کی قیادت چھینی اور کہا کہ تم اب زندگی بھر سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. کون تھے وہ جج؟ اور جس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی. کون تھے وہ جج؟ اب آپ دیکھیے وہ جج کون تھے. تھوڑا سا ان کا بیان بہت ضروری ہے. کبھی سنا آپ نے دنیا کی تاریخ میں اور اپنی ہی تاریخ میں بھی کہ کسی جج نے کسی ملزم کو سسیلین مافیا کہا ہو، اسے گاڈ فادر کہا ہو؟ کون تھے یہ جج؟ کیسے تھے یہ جج؟ کیا ججمنٹ دے کے گئے وہ؟
اس کا بھرکس اسی طرح نکلنا تھا جس طرح نکلا ہے. اب تھوڑی سی جو دو باتیں اور تلخ میں کرنا چاہتا ہوں وہ بھی آپ کو سننی پڑیں گی. دیکھیے اس وقت جو اصطلاحات ایجاد کی گئیں جس کا میں نے 2 کا ذکر کر دیا, ایک اور تھی. ایک مہاتما خان نے کہا تھا امپائر انگلی کھڑی کر دے گا, اور جب ان سے کہا گیا کہ بھائی صاحب یہ ہیں امپائر صاحب کون, تو ان کا میری مراد تو اللہ میاں سے تھی. یاد ہے نا آپ کو, یاد رکھنا چاہیے نا ہمیں یہ سب کچھ, ٹھیک ہے. مگر در حقیقت کون تھے وہ تو جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید. یاد ہے نا آپ کو سب کچھ. آپ مجھے بتائیے ایسی عدالتوں کا میں ماتم نہ کروں تو کیا کروں, یا کوئی بھی ذی شعور آدمی ایسی عدالتیں جس میں پرسنل وینم ہو, جس میں ایک طے شدہ ایجنڈا ہو, جو ججمنٹس ڈکٹیٹس پر لکھی جائیں, ان ججوں کا احترام نہیں ہو سکتا, کسی سوسائٹی میں نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو بالکل انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ان میں ممکن ہے کہیں ان کا قصور ہو. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل یعنی قطعاً کوئی وجہ ہی نہیں تھی. ظاہر ہے جب آپ نے کسی کو اقتدار سے ہٹانا ہے, جب آپ نے کسی کی پارٹی کو ذلیل و خوار کرنا ہے, جب آپ نے کسی خاندان کو آپس میں لڑنے کی کوشش کرنی ہے, تو ان کو جسٹیفائی تو کسی طریقے سے نہیں کیا جا سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایکٹ ٹھیک تھے جس نے بھی کیے. لیکن وہ جو ایک سوال کر رہے ہیں بیٹھ کے, وہ تھوڑا سا دلوں کو چھوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ میں اپنی بیوی کو بیماری میں چھوڑ آیا, میری سامنے میری بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا, میری یعنی بیمار بیوی سے بات نہیں کرائی گئی. اب لوگوں کو عیاشی حاصل ہے کہ وہ بیٹوں سے ہفتے میں 2 دفعہ بات کرتے ہیں. ان کے جیل میں ان کو ایکسرسائز کی سائیکل دے دی گئی, ان کے لیے وہاں دیسی مرغی دیسی گھی میں پکتی ہے. اور ایک شخص جو ہے ایک شخص جو ہے وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنے کے بعد کہتا تھا کہ جا کے اس کا اے سی نکلوا لوں گا, گھروں سے کھانے بند کروا لوں گا. یاد تو ہے نا آپ کو, یہ کچھ اپنے پاس سے میں گھڑ تو نہیں رہا ہوں نا. اس کو کہتے ہیں مکافات عمل. اور یہ مکافات عمل جو ہے, کچھ بدقسمت ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی زندگی میں دیکھنا پڑتا ہے, کچھ تو اپنی زندگی کے بعد بھگتتے ہیں. ٹھیک, تو بخاری صاحب کیا جو ابھی نواز شریف بیان دے رہے ہیں, آپ نے کہا کہ وہ انتقام نہیں لیں گے, لیکن وہ احتساب ان لوگوں کا ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا. تو کیا ان بیانات سے اور اس قسم کے ایک رویے سے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک تصادم کی پالیسی کی طرف ہمارا ملک جو ہے وہ پھر چلا جائے گا؟ ایک تصادم کی پالیسی اختیار کیے ہوئے کہ اب وہ لوگ تو نہیں ہیں جنہوں نے سب کچھ کیا تھا. ہوا بدل گئی ہے نا, میری بات سمجھ رہی ہے نا. اب ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ وہ نہیں ہے, نہ اس طرح کے جرنیل ہیں. اب تو مختلف زمانہ ہے نا. اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میں کروں گا احتساب, نہ, انہوں نے پہلے بھی کہا تھا یہ کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اپنے سسٹمز ہیں ود ان, اس پر کیجئے. جوڈیشل سسٹم میں اپنے سسٹم ہے, جوڈیشل کاؤنسل ہے, ان میں کیجئے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کروں گا یہ حساب, وہ کہتے ہیں لیکن ان کا حساب ہونا ضرور چاہیے. somebody must make them accountable. اس میں کیا خرابی ہے؟ لیکن یہ عوام کے سامنے یہ بات کرنے سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اور کہاں جائے. ایک سیاستدان کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ اس کے ووٹرز اور اس کے سپورٹرز ہیں. وہ اپنا دکھ بھی وہیں بیان کرتا ہے, وہ اپنے آئندہ کے پلان بھی انہیں کے ساتھ شیئر کرتا ہے. وہ ان سے کوئی بھی کام کرانے کے لیے ان کو اکساتا, تیار کرتا, لڑاتا. یہ سب کچھ جو ہے یہ پولیٹیکل لیڈر ہی کرتا ہے. اگر خان صاحب, مہاتما خان صاحب جو ہیں, ان کی ہدایات شامل نہ ہوتی تو آپ کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جا کے چڑھ دوڑتے کور کمانڈر ہاؤس پہ؟ بی آنسٹ, یہ سیاستدان کرتا ہے نا. اور سیاستدان پھر ساتھ دھمکیاں بھی دے, اور وہ بھی سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کہ آپ نے کل مجھے گرفتار کیا, دیکھا کیا ہوا, آئندہ کریں گے پھر یہی ہوگا. یہ میں نے کہا تھا, یہی ری ایکشن آئے گا, یہی بات تھی. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن جن لوگوں نے جو کچھ بھی کیا, جو انکالڈ فار تھا, جو یعنی آئین کے مطابق نہیں تھا, ان کا حساب اگر آج آپ مقرر نہیں کریں گے تو یہی کچھ پھر کل ہوگا. میں اس بات سے ان کی سہمت ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا پچھلے چند دنوں سے بلاول صاحب کا جو لہجہ تھا, وہ لہجہ خاص طور سے نواز شریف صاحب کے بارے میں وہ کافی اگریسو بھی تھا, اور اگر میں بہت محتاط بیان دوں تو کافی روڈ بھی تھا. اس لیے کہ نواز شریف کی کوشچن بنتی ہے ان کے والد صاحب کے ساتھ, بیکاز ایج گروپ وہی ہے, اور انہوں نے پولیٹیکل کیمپین کی ہوئی ہے مل کے. پی ڈی ایم میں بھی وہ حصے دار تھے, پی ڈی ایم کی حکومت میں شراکت دار تھے تو بلاول صاحب بھی خود وہاں کے وزیر اعلیٰ, وزیر خارجہ, لیکن وہ اب اپنی جھولی جھاڑ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑے تھرڈ کلاس لوگ تھے, بس ایک میں ہی وزارت ٹھیک چلا رہا تھا. حالانکہ وزارتیں بھی پیپلز پارٹی کے پاس 5 تھیں.
ٹھیک ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے لب و لہجے میں تھوڑی گریس ہے, تھوڑی میچورٹی ہے. آئی ووڈ بی سیفلی سیئنگ کہ ایسے لگتا ہے کہ سیاسی پختگی آ رہی ہے, اسپیڈ سلو ہے, جلدی آ جانی چاہیے, بیکاز ہی کنسیڈر ہمسیلف ایز اے کینڈیڈیٹ آف پرائم منسٹرشپ. تو پاکستان کا پرائم منسٹر ایسے شخص کو نہیں ہونا چاہیے جس کی گفتگو میں سے, جس کے انداز میں سے بچپنا نظر آئے یا ان گارڈڈنس نظر آئے. میرے خیال سے اس میجورٹی کی ضرورت تھی, جو مجھے خوشی ہے کہ وہ آ رہی ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں, ایک دوسرے کے خلاف کمپین کریں, لیکن ایک بنیادی مینرزم ہونا چاہیے, ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے سیاستدانوں کے. دنیا بھر میں ہے یہ, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوس میں الیکشنز ہوتے ہیں تو کوئی الیکشن کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا. they have learned to accept defeat and we are a very bad losers. یہ اس میں ٹھیک ہے, مطلب تہذیب کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی جو رسپیکٹ ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے. احترام کے ساتھ ضرور اپنی سیاسی کیمپین بھی چلیں, مخالفت بھی کریں, سیاسی نعرے بازی بھی کریں. بریک پہ جائیں گے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے اور اقوام متحدہ میں کون سی قرارداد پاس ہوئی ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلنے جا رہا ہے, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں غزہ جنگ بندی سے متعلق جو قرارداد ہے وہ منظور کی گئی ہے اور حماس نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے, لیکن یہ جو قرارداد ہے یہ نان بائنڈنگ قرارداد ہے. بخاری صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بتا دیں کہ یہ نان بائنڈنگ قرارداد کیا ہوتی ہے اور اس کو منظور کرنے کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جنرل اسمبلی ہے یہ انٹرنیشنل اوپینین کا ایک ادارہ ہے جہاں دنیا کے ممالک کے جتنے ارکان اور ان کے مندوبین ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک. اور جو سیکورٹی کونسل ہے وہ جو ریزولوشن پاس کرتی ہے اس کے اندر بائنڈنگ ایفیکٹ ہے کہ یو جسٹ کین ناٹ سے نو ٹو دیٹ. اسی لیے وہاں پر 5 جو ممالک ہیں ان کو ویٹو کا اختیار ہے کہ کوئی ایک رکن بھی اگر چاہے جس کے پاس ویٹو پاور ہے تو کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ایک بنیادی طور پہ فرق ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بے معنی ہے. 153 ممالک کے مندوبین اگر یہ کہہ رہے ہیں, جس میں جنہوں نے مخالفت کی ہے کوئی 8-9 کے قریب لوگ, ان کو اگر آپ ساروں کو جمع کریں تو شاید کراچی بنتا ہوگا اس کا, تو اس لیے وہ دے ڈونٹ میٹر. دوسری بات یہ کہ 23 لوگوں نے اس میں حصہ نہیں لیا. حصہ نہ لینا بھی ایک طرح سے ایگریمنٹ سمجھا جاتا ہے. دیٹ مینز 170 سے زیادہ 75 سے زیادہ ممالک اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل حماس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, تو مان لینا چاہیے کہ ہاں ایز اے پبلک اوپینین, جس کو انٹرنیشنل اوپینین کہتے ہیں, اس کے تحت یہ بات درست ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو رویہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں اور دنیا کے ہر ملک میں بن رہا ہے کہ ان کی حکومت کی پالیسی چاہے کچھ بھی ہو, وہاں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکل کے فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں. تو یو جسٹ کین ناٹ کلوز یور آئیز. ٹھیک ہو گیا, یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا. میں نا ابھی آنے سے پہلے جب آپ اپنے نوٹس بنا رہی تھیں تو میں نے ایک سابق اسرائیلی فوجی کا ویلاگ سنا ہے. اس نے کہا ہے جو تباہی اسرائیلی فوج کی ہوئی ہے حماس کے ہاتھوں اس مارکے میں جو انہوں نے اپنی طرف سے سر کیا ہے, وہ نیتن یاہو چھپا رہا ہے اس ڈر سے کہ لوگ اس کو کھانے دوڑیں گے. جتنی وار مشینری تباہ ہوئی ہے, کوئی اس کا تاثر اندرونی طور پر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہاں کا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے, یا تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. جب حقیقت سامنے آئے گی تو اسرائیل کے عوام اس کی بوٹیاں نوچیں گے نیتن یاہو کی. دس از اے فارمل ملٹری آفیسر آف اسرائیلی آرمی سینگ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا, وہ میں نے شعر سنا ہوا ہے, ایک بڑے ہمارے استاد جو ہیں ان کی غزل ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. بائیڈن صاحب جو ہیں وہ اچانک جو ہے انہوں نے ایک پینترا بدلا ہے, اس لیے کہ الیکشن ہونے والے ہیں نا وہاں بھی, اور عوامی رائے عامہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ وہ خلاف ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے جناب 2-3 باتیں جلدی سے شیئر کر لیتا ہوں میں. ایک تو انہوں نے کہا کہ غزہ پر وحشیانہ بمباری کے باعث اسرائیل اپنی حمایت کھونے لگا ہے. بائیڈن, تصور کریں, امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو خبردار کر دیا. دس از ناٹ اے ویری سیریس تھنگ. اس کے بعد سنیے, نیتن یاہو کو اپنی سخت گیر حکومت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اسرائیل کی تاریخ میں سب سے زیادہ قدامت پرست حکومت اس وقت ہے. یہ کوئی ایرا غیرہ نہیں کہہ رہا ہے, جو بائیڈن کہہ رہا ہے. سو دیٹ ہی از آلسو فیلنگ دا امپیکٹ کہ دنیا اس طرف چل کس طرف کو پڑی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے باوجود جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے اس کا جو دورہ چہرہ ہے, دورہ معیار ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہے. اسرائیل کو اسلحہ بھیجا جا رہا ہے,
اسرائیل کے لیے فنڈ کے اجرا کی جی سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈویلٹی تو اپنی جگہ ہے. آج مجھے خوشی ہے کہ میں نے دیکھا جو ہمارے منیر اکرم صاحب جو ہیں ہمارے مندوب ہیں یونائٹڈ نیشنز میں, ان کی سپیچ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی بہتر تھی اور صحیح انہیں ادراک تھا کہ صورتحال کیا ہے. جتنا بھی وہ بولے ہیں بہت خوبصورت بولے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو ہیروشیما میں ایٹم بم گرایا گیا تھا اس سے زیادہ تباہی غزہ میں ہو چکی ہوئی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو بدترین رجیمز دنیا میں رہی ہیں, چاہے وہ اپارتھائیڈ رجیم تھی چاہے جو بھی تھی, ان سے زیادہ ظلم و ستم جو ہے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. فلسطین کو غزہ نہیں چاہیے, فلسطین چاہیے. آئی تھنک دیٹس دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ. ٹھیک, بہت شکریہ بخاری صاحب. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ.